मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान मजीद में बनी इसराइल से बहुत ज़्यादा खिताब है, तो इसके लिए बनी इसराइल का पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारी कुरान की आयतें, जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आपको वो कुरान की आयतें समझ में नहीं आएंगी। बनी इसराइल से कुरान क्यों खिताब करता है? देखिए, इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा, ये तर्जमा बनता है इसराइल का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका तकरीबन 3500 साल पहले आज से जिनका ज़माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मुअर्रिखीन हैं वो कहते हैं तकरीबन 2000 साल का फ़र्क है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 2000 साल पहले शाम की सरजमीन में, शाम में ये खूब जहन में रखिए कि शाम में आज का शाम सिर्फ नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन भी शाम में दाखिल था, और भी बहुत सारे एरियाज़ जो अब शाम से छीन लिए गए हैं वो सारे शाम में दाखिल थे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हिंदुस्तान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंद का या हिंदुस्तान का जिक्र किया जाता था, तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे कंट्रीज, श्रीलंका, ये सब इसमें दाखिल होते थे। तो हदीस में शाम के मुतालिक जो बातें आई हैं तो उस दौर का शाम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्तों में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम था आज़र। अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा आज़माया। सूरह बकरा ही में है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आज़माया। तो बहुत सख्त आजमाइश वाली बातें थी। तो अल्लाह ताला ने वो आज़माने में ये भी है कि बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटाया जा रहा है, ये तो बच्चे की विलादत के बाद है। इससे पहले भी आजमाइशें हुई हैं। अपनी ज़ौजा को ऐसी ज़मीन में छोड़ कर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से जहाँ कहत से हलाक होने का ख़तरा है, और जो है आपके वालिद वो बुतों को बेचा करते थे, मगर आप तौहीद का नारा लगा रहे हैं। आप यहाँ आ जाए ना सामने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बहुत ज़्यादा अल्लाह ने आज़माया, तो अल्लाह ताला ने आप को जो दुनिया में एक नेमत दी, उस नेमत का कुरान ने जिक्र किया है। सूरह बकरा ही में इंशाअल्लाह वो आयतें आगे आएंगी। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहीम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ। और इमाम बनाने की सूरत क्या होगी? आपकी औलाद में नबूवत जारी होगी, आपको औलाद भी मिलेगी और उसमें पैगंबर भी आएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नेमतें दी तो 2 बेटे दिए उसमें, एक का नाम था इसहाक और एक का नाम था इस्माइल। याद रखें, ये लेक्चर आपने बहुत गौर से सुनना है, इसको जहन में बिठाना है, क्योंकि पैगंबरों का सिलसिला सारा इसी तरह आपके समझ में आएगा। और बनी इसराइल का क्या तसव्वुर है, और ग्रेट इसराइल जो आज यहूदी जिसकी बात करें, सारी चीज़ें आपकी समझ में इस पस मंज़र में जब आप कुरान की तिलावत करेंगे ना तो ये समझ में आएगा आपके। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माइल। इसहाक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद में और इस्माइल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद में। इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो असल वतन था फ़िलिस्तीन जिसे आज कहा जाता है, उस ज़माने में शाम की सरजमीन कहा जाता था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल वतन था। यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल चली आगे, और आप हज़रत हाजरा को जो छोड़ कर गए, वहाँ जो जिसे मक्का कहा जाता है, बैतुल्लाह कहा जाता है, वहाँ अल्लाह का घर बनाया आपने, तो वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इधर इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी बशारत अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे चुके थे। व मिन वराई इसहाका याकूब, क्या इब्राहीम आपकी औलाद में इसहाक पैदा होंगे और इसहाक के बाद याकूब, यानी पोते की खुशखबरी भी अल्लाह ने पहले ही दे दी थी, और दोनों को पैगंबर बनाने का अल्लाह ने पहले बता दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, इनका लक़ब है इसराइल। आगे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज़्यादा नस्ल पैदा हुई, जिनमें 11 बेटे आपके कुरान ने तज़किरा किया है, और जिनमें 2 एक माँ से थे और बाकी 9 दूसरी वालदा से थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटों में एक का नाम यूसुफ, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मशहूर नबी, एक का नाम बिन्यामीन, और बाकी 2 दूसरी ज़ौजा थे, उनमें से एक का नाम यहूदा था। तो अब
یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں. یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا. اور مصر اس وقت بڑا، یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں. تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے. اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا. وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ سارے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی. لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں، خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی. یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت. خاندان بہت بڑا خاندان تھا. یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر. وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر. تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو. اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے. اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں. کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں. تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے. تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے. قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی. اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم. غلام سے مراد محکوم قوم تھے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے. کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی. تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہیں، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں. بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا. فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا. اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. تو اب جاؤ لڑو. ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا. یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی. یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری
اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے، تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے، انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے، پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے، پھر بھی اللہ ان کو بہت ایسے نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی، بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی، بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی، اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا بہت سخت جان جالوت، اس کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا، علم بھی دیا، اور نبوت بھی دی، اور حکمت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے، قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، قرآن کہہ رہے ہیں فصل الخطاب، بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو۔ فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت، خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے، آواز اتنی خوبصورت تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ بڑے معجزے تھے، رات کو عبادت گزار تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی۔ تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے، ہم تو ایسے تھے، ہم تو یوں تھے۔ بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی۔ داؤد علیہ السلام، اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام، اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 کی بیویاں کا نہیں تھا، جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن نے ان کی بھی تعریف کی۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ، یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی، اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، ایسی حکومت چاہیے لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسی۔ نیت اچھی تھی، قربانیاں تھیں، اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا، مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں، یہ دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں ماہرین کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اتنے اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں، یہ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے؟ تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔
تو جنات کو مسخر کر دیا، بڑے عمارتیں بنائیں انہوں نے، بہت اس سے یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دی ان کو۔ تو داؤد سلیمان علیہ، تبھی گورے جو ہے نا، گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے، یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک ان کی بھی وفات ہوئی ہے، اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے۔ اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی تھی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا۔ تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور حکومت اور ریاست بھی ان کی تھی۔ ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے، اور بالآخر جو آل عمران تھے، حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے، ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بچہ پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی، حضرت مریم۔ تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم، پھر یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے، ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا۔ اب یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف۔ قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا، تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران، جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے، ان کی پھر جو ہے نا ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام۔ تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں تو پوری سورت ہے آل عمران کے نام سے۔ تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی۔ تو حضرت عمران جو تھے، ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی۔ تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا۔ تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر خالہ نے کفالت کی۔ جب خالہ نے کفالت کی تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم۔ تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار۔ پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے، دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا۔ اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ چاہتے تھے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دین چاہیے۔ تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا، قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیں گے۔ ادھر دوسری طرف جب یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئیں، پیغمبروں کی ناقدری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم کی ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا، اسحاق، وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا۔ 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل کے حوالے۔ تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل۔ اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار،
تو اللہ نے دونوں کو نوازا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے۔ آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ، اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھی۔ آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ۔ تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے۔ یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ ہو۔ لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے، حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے۔ تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اللہ نے اس لیے الگ سے ہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا، مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ آگے آیتوں کو سمجھنے میں اس کی آپ کو جو ہے مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔